पहलगाम फॉल्स फ्लैग वाकया, हिंदुस्तानी पुलिस स्टेशन में दायर एफआईआर से मोदी हुकूमत का झूठ बेनकाब हो गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की एफआईआर ने हमले को मशकूक बना दिया। पहलगाम पुलिस स्टेशन जायवकुआ से 6 किलोमीटर दूरी पर है। एफआईआर के मुताबिक पहलगाम हमला 1:50 से 2:20 तक जारी रहा। हैरानकुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट में 2:30 पर एफआईआर हो जाती है। 10 मिनट में एफआईआर होना पहले से बने मंसूबे का इशारा देती है। एफआईआर में पहले से ही नामालूम सरहद पार दहशतगर्द भी नामजद कर दिए गए और एफआईआर ये कहती है कि मुबैना दहशतगर्दों की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई है। भारतीय और मीडिया इस वाकये को टारगेट किलिंग का झूठा राग अलापता रहा। एफआईआर में बैरूनी आकाओं की एमा पर जैसे अल्फाज पहले से शामिल किए जाते हैं और एफआईआर के सामने आने से मोदी हुकूमत का भौंडा ड्रामा बुरी तरह बेनकाब हो चुका। एफआईआर में झूठ पकड़े जाने के बाद मोदी का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामा मजाक बन चुका है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग वाकया, हिंदुस्तानी पुलिस स्टेशन में दायर एफआईआर से मोदी हुकूमत का झूठ बेनकाब हो गया और पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की एफआईआर ने हमले को मशकूक बना दिया। हैरानकुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट में 2:30 पर एफआईआर हुई। 10 मिनट में एफआईआर होना पहले से बने मंसूबे का इशारा देती है। एफआईआर में पहले से ही नामालूम सरहद पार दहशतगर्द भी नामजद कर दिए गए और इसके अलावा एफआईआर ये भी कहती है कि मुबैना दहशतगर्दों की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई और भारतीय हुकूमत और मीडिया इस वाकये को टारगेट किलिंग का झूठा राग अलापता रहा। एफआईआर में बैरूनी आकाओं की इमा पर जैसे अल्फाज पहले से शामिल किए जाते हैं। एफआईआर के सामने आने से मोदी हुकूमत का भौंडा ड्रामा बुरी तरह बेनकाब हो चुका। एफआईआर में झूठ पकड़े जाने के बाद मोदी का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामा मजाक बन चुका है। हिंदुस्तानी पुलिस स्टेशन में दायर एफआईआर से मोदी हुकूमत का झूठ बेनकाब हुआ। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की एफआईआर ने हमले को मशकूक बना दिया। पहलगाम पुलिस स्टेशन जायवकुआ से 6 किलोमीटर दूरी पर है, जबकि एफआईआर के मुताबिक पहलगाम हमला 1:50 से 2:20 तक जारी रहा। इसके अलावा हैरानकुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट में 2:30 पर एफआईआर हो जाती है और 10 मिनट में एफआईआर होना पहले से बने मंसूबे का इशारा देती है। एफआईआर में पहले से ही नामालूम सरहद पार दहशतगर्द भी नामजद कर दिए गए। एफआईआर ये कहती है कि मुबैना दहशतगर्दों की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई। भारतीय हुकूमत और मीडिया इस वाकये को टारगेट किलिंग का झूठा राग अलापता रहा। एफआईआर में बैरूनी आकाओं की इमा पर जैसे अल्फाज पहले से शामिल किए जाते हैं और एफआईआर के सामने आने से मोदी हुकूमत का भौंडा ड्रामा बुरी तरह बेनकाब हो चुका है। एफआईआर में झूठ पकड़े जाने के बाद मोदी का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामा मजाक बन चुका है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब आपके वक्त का। भारतीय हुकूमत ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसी से मामला मजीद मशकूक बन गया। इस पर आप क्या कहेंगे? हिंदुस्तानी पुलिस स्टेशन में दायर एफआईआर से मोदी हुकूमत का झूठ में नकाब हुआ, 10 मिनट के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज हो जाती है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान ने पहले दिन से एक अप्रोच अडॉप्ट की थी कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और अब फॉल्स फ्लैग के इलेक्ट्रॉनिक सबूत तो आपको मिलने शुरू हो गए हैं। देखिए, एफआईआर जो आप बात कर रही हैं, एफआईआर के 10 मिनट यानी कि इस हमले के 10 मिनट बाद ही आपने एफआईआर दर्ज कर दी। मतलब आप पहले तैयार बैठे हुए थे, आप बिल्कुल तैयार बैठे हुए थे कि आपने ये वाकया होने वाला है और इस वाकये के फौरन बाद आपने एफआईआर दर्ज करा दी। हम तो पहले ही कह रहे थे कि जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस इंडिया में मौजूद हैं, खुद ये सऊदी अरब चले गए हैं, तो इससे बेहतरीन और कौन सा मौका हो सकता है ये फॉल्स फ्लैग को इसका बताने का। सन 2000 में बिल क्लिंटन आए थे तो 30 सिखों को मार दिया गया। अभी आप ये देखें कि पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि देखें अब एफआईआर तो आपके सामने है ना। पाकिस्तान तो जो सन 2000 में जब बिल क्लिंटन ने ये कहा कि मैं ना जाता भारत तो वो 30 सिख ना मारे जाते, तो देखें आज यही बात जेडी वैंस जो है वो कुछ साल बाद लिखेंगे कि मैं अगर भारत ना जाता तो ये 26 लोग जो है वो पहलगाम में ना मारे जाते। तो अब देखें, ये अमेरिका के सदूर ही तारीख लिख के भारत को इस हवाले से बताएंगे और मैं समझता हूं कि ये एक अजीब चीज हुई है कि पाकिस्तान जिस चीज को हाईलाइट करना चाह रहा था और वो इंडिया ने खुद ही उसको हाईलाइट कर दिया कि ये एक फॉल्स फ्लैग वाकया है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी से सो कॉल्ड सिंपैथी लेना है। आपको तो पता है कतर के अंदर इनके लोग पकड़े गए, अमेरिका
کینیڈا کے اندر ان کے لوگ پکڑے گئے, وہاں پہ یہ ان کے خلاف FIR درج ہے, وہاں سے یہ معافیاں مانگ کے واپس آتے ہیں اور گھر میں آ کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم پہ دہشت گردی مسلط ہے. قطر کہتا ہے نہیں آپ ہمارے ملک کا قانون توڑ رہے ہیں, آپ کے نیوی کے آفیسر یہاں دہشت گردی کرنے آتے ہیں, وہاں پہ اپنے لوگوں کو معافی مانگ کے لے کے آئے, یہاں پہ آ کے کہتے ہیں کہ جناب ہم پہ مسلط کی جا رہی ہے. سو آپ دیکھ لیں یہ 10 منٹ کے اندر اندر FIR درج ہو جانا اس چیز کی علامت ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ پیشن تھا, اور یہ اس کے پیچھے جو راجناتھ سنگھ صاحب جو ڈیفنس منسٹر صاحب ہیں, اور اس کے پیچھے بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول صاحب ہیں. وہ سمجھتے تھے امریکہ میں ایک نئی حکومت آئی ہے تو اس حکومت کو اس کی ڈائریکشن پاکستان کی طرف موڑی جائے کہ دیکھیں پاکستان دہشت گردی کرواتا ہے. یہ بیسیکلی صرف اور صرف انٹرنیشنل آڈینس کے لیے یہ سارا واقعہ کیا گیا, اور انہوں نے کہا کیا ہوگا, کشمیری مارے جائیں گے نا, یہ 26 لوگ کشمیری ہوں گے وہ مارے جائیں گے. اگر 26 لوگ بھارتی مارے جائیں اور اس کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی سے سمپتھی ملے, لوگ آپ کو فون کریں, لوگ آپ کے گھر آئیں, لوگ آپ سے تعزیت کریں, تو مقصد تو حل ہو گیا. سو یہ نریندر مودی دیکھیں 2016 میں انہوں نے ایک واقعہ کیا, 2019 میں ایک واقعہ کیا, اور 2025 میں. اب دیکھیے گا اب یہ سائلنس کی طرف جائیں گے. یہ اپنے ہر جو 5 سال کا ان کا ٹینیور آتا ہے اس میں ایک واقعہ کرتے ہیں, اور اس واقعے کو پھر اگلے 4 سال 5 سال گھماتے رہتے ہیں. یہ جیسے میں نے بتایا جو سن 2016 والا واقعہ کیا جھوٹا, تو اس کو 2019 تک چلایا, جو 2019 تک والا ہے اس کو 2024 تک چلایا. اب یہ 2025 میں انہوں نے کیا ہے تو اس کو 2030 تک, انہوں نے 29 تک چلانا ہے. سو پاکستان نے تو خود ہی ان کو ثابت کر دیا ہے انہی کی دی ہوئی FIR. دیکھیں اس میں پاکستان کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ یہ پاکستان نے FIR کروائی ہے, یہ FIR تو انہوں نے خود کروائی ہے. سو واقعے کے 10 منٹ کے اندر اندر FIR کرواتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں جی پاکستان انوالو ہے. اب واقعہ چل رہا ہے, FIR میں جو لکھا ہے اس پر بھی بات کریں گے. ماریہ سلطان صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ ماریہ صاحبہ آپ کے وقت کا. مودی حکومت کی جانب سے جو 10 منٹ میں FIR درج کروائی جاتی اس نے واقعے کو مشکوک بنا دیا ہے, اور یہ لگتا ہے کہ یہ پری پلان تھا. اور 10 منٹ میں جو FIR درج کروائی گئی ہے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ بیرونی آقاؤں کی ایما پر جیسے الفاظ استعمال کیے گئے کہ ان کی ایما پر دہشت گردانہ حملہ ہوا. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے اس سے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ جتنی تیزی سے وہ کام کر رہے ہیں, اصل میں مودی حکومت کو بہت سارے جواب دینے چاہیے, نہ صرف پاکستان کو بلکہ بین الاقوامی دنیا کو بھی. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے جیسے کہ اب ہم جانتے ہیں کہ اس وقت امریکن جو ہے نائب صدر جو ہے ہندوستان میں گئے ہوئے ہیں. ہندوستان سے جو 26% ان پہ جو ٹیرف لگی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے, ان پہ نیگوشیشنز کے لیے. تو ظاہر ہے اس میں ایک بہت بڑی جو چیز ہے وہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کے ساتھ جتنے بھی دفاعی معاہدے ہندوستان کر چکا ہے وہ چاہیں گے کہ ہندوستان وہ ہتھیار خریدے. انہوں نے جتنی تیزی سے جتنی سنکرنائز طریقے سے جو ہے یہ پورا جو ہے ڈرامہ رچایا ہے, اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ وہ پلے بک تھی جس کے تحت وہ چل رہے تھے. اور یہ جیسے کہ انہوں نے پہلے بالا کوٹ میں کرنے کی کوشش کی وہی کام یہ ابھی یہاں کریں. اور ساتھ ہی وہ کہہ رہے بہت سارے سیاح مار کے, لیکن بہت سارے کا کیا مطلب ہے؟ FIR کس نے کٹائی ہے, کس نے کاٹی؟ اور بے نامی آپ FIR کیسے کاٹ سکتے ہیں جس میں ابھی یہ واقعہ چل رہا ہے اور اس واقعے کے اندر مطلب اسی دوران FIR کٹ بھی جاتی ہے. ساتھ یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ تمام یہ جو واقعہ ہے اس کے پیچھے پاکستان ہے. تو یہ ناممکن لگتا ہے اگر زمینی حقائق کے طور پہ دیکھیں جائیں. سوال اٹھنے چاہیے کیونکہ ظاہر ہے اگر آج وہ پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں کہ یک طرفہ طور پہ یہ کام کریں گے, تو ظاہر ہے اس کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ کیا کل ہندوستان اپنے تمام معاہدوں سے بھی نکلے گا اسی طرح, اور اگر نکلتا ہے تو اس کا خمیازہ کون اٹھائے گا, بین الاقوامی دنیا, پاکستان یا معصوم کشمیری شہری؟ اچھا ماریہ صاحبہ, بھارتی میڈیا ٹارگٹ کلنگ کا راگ لاپتہ رہا جبکہ FIR یہ کہتی ہے کہ مبینہ دہشت گردوں کی طرف سے اندھادھند فائرنگ کی گئی ہے. اس پر کیا کہیں گی؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے جب آپ بہت زیادہ ایک بڑا جو ہے ایک طرح سے اپنی طرف سے ایک ٹیکنیکل جو ہے ایک سٹوری پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہاں جہاں یہ سٹوری جھوٹ پہ مبینہ ہوتی ہے, جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے, تو ظاہر یہ چیزیں نکلتی ہیں. کیونکہ ایک طرف انہوں نے کہا کہ یہ خود ساختہ ہتھیار ہے, دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ اندھا دھند فائرنگ کی گئی, تیسری طرف یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک خاص سوچی سمجھی اس کے مطابق ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے مجاہدین جو ہیں یہ کام کر رہے تھے. تو یہ تمام ان چیزوں کو جو ہے
ایک طرح سے دکھا رہی ہے جو شاید ہندوستان نہیں دکھانا چاہتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک ہندوستانی میڈیا جو کچھ بھی کرتا رہا کبھی وہ چیلنج نہیں ہوا. اس دفعہ پہلی دفعہ پاکستان کی طرف سے اور پاکستان کی میڈیا کی طرف سے جو وہ تمام نکات اٹھائے جا رہے ہیں جس کی بنیاد پہ وہ اپنے لوگوں کو بھی بیوقوف بناتے رہے ہیں اور انٹرنیشنل دنیا کو بھی, اور اس کے پر نام نہاد جو ہے ایک طرح سے سمپتی لیتے رہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان نے جعفر ایکسپریس میں جو ہے دہشت گردی کی, ہندوستان نے اس وقت علاقائی دہشت گردی کے نامعلوم بھی نہیں بلکہ مختلف قسم کے واقعات کے اندر وہ ملوث بھی رہے ہیں اور ان کی ڈاکیومنٹیشن بھی موجود ہے کینیڈا سے لے کے یہاں تک. آپ کی تمام چیزیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں. اچھا ماریا سلطان صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. قمر شیما صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. قمر شیما صاحب, جس طرح سے FIR میں ہی پتہ چل رہا ہے, ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اندھا دھند فائرنگ کی جاتی رہی, دوسری طرف بھارت جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کا رونا بھی رو رہا ہے. اس FIR کو چارٹ شیٹ کے طور پر پاکستان کو انٹرنیشنل میڈیا میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں لے کر جانا چاہیے تاکہ انڈیا کا جو اصل چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو سکے؟ دیکھیں جی, بات سیدھی سی ہے, خود ہی جرم وہ کرنا وہ چاہتے تھے اور پکڑے گئے ہیں. اب وہ پکڑے گئے ہیں, اب یہ پاکستان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح. ابھی دیکھیں کل پاکستان نے اور آج پاکستان نے جو جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو یہ بتایا ہے کہ انڈیا کا یہ فالس فلیگ آپریشن ہے, اور آج ہمارے پاس ثبوت بھی آ چکا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو شیئر کیا جانا چاہیے, اس ثبوت کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ شیئر کیا جانا چاہیے, انٹرنیشنل میڈیا کو شیئر کیا جانا چاہیے, پاکستان کے تمام میڈیا پہ چلایا جائے, انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویوز دیے جائیں. ہمارے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ کو چاہیے کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا کو بتائیں کہ اگر FIR جو ہے وہ کاٹی جاتی ہے 10 منٹ بعد واقعے کے, تو اس کا مطلب ہے کہ کیا پولیس والے وہیں بیٹھے ہوئے تھے, یہ جو حکومت کے لوگ وہیں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بونڈا مذاق انہوں نے کیا ہے, اور اس مذاق کے بعد خود ہی وہ پکڑے گئے ہیں. اور 10 منٹ کے اندر اندر FIR کرنا اور کہنا جی آپریشن جو ہے وہ 30 منٹ تک وہ فائرنگ کرتے رہے, اندھا دھند فائرنگ کرتے رہے, جبکہ میڈیا ان کا کہتا ہے جی ٹارگٹ کلنگ کی ہے. FIR میں لکھے اندھا دھند فائرنگ, میڈیا کہتا ہے جی پوچھتے تھے کہ ہندو ہو کہ مسلم ہو. یعنی کہ میڈیا کا جھوٹ پکڑا گیا. ان کے میڈیا کی طرف سے جو سارا ٹائم چلایا گیا کہ پہلے وہ جو ہے وہ کہتے تھے ہمیں کہ یہ لوگ یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں یہ ہندو مسلم کے نام پہ کیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ ہندو مسلم کے نام پہ کیا جا رہا ہے, تو پھر یہ آپ نے جن لوگوں نے یہ FIR کروائی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں اندھا دھند فائرنگ کی ہے. اندھا دھند فائرنگ اور ہوتی ہے, پوچھ کے قتل کرنا اور ہوتی ہے. یعنی کہ بندے کو کہنا, اور میڈیا والے سارا ٹائم ایک ہی چیز کہتے تھے, اور وہ یہ کہتے تھے کہ جناب وہ پوچھتے تھے پہلے کہ آپ ہندو ہیں, آپ مسلمان ہیں, آپ کلمہ پڑھیں. دیکھیں انہوں نے کتنا جھوٹ بولا اپنی, اور بعد میں پتہ بھی چلا کہ اس میں ایک مسلمان بھی تھا جو شہید ہوا ہے. اور قمر شیما صاحب, کیا وجہ ہے کہ جب بھی کوئی اس قسم کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے مودی سرکار کی طرف سے اور جو گودی میڈیا ہے ان کی طرف سے؟ دیکھیں اگر مذہبی رنگ نہیں دیں گے تو ووٹ کہاں سے لیں گے, الیکشن کہاں سے جیتیں گے؟ نریندر مودی صاحب کا دیکھیں پاکستان تو ان کے لیے, اگر پاکستان دیکھیں حالات خراب نہیں ہوتے تو وہ الیکشن کیسے جیتیں گے؟ اب ان کی اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارے لیے تو مشکل پیدا ہو گئی ہے, کیونکہ وہ نارمل بات کرتے ہیں, وہ پاکستان سے آگے کی طرف ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, وہ ہار جاتے ہیں, وہ نفرت پھیلاتے ہیں, وہ جیت جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت کے لوگوں کو اس FIR تک پہنچانا چاہیے, سوشل میڈیا کے ذریعے, ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے, انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے, اور تمام ڈپلومیٹس کو بتائیں, تمام انٹرنیشنل آڈینس کو بتائیں کہ یہ اگر نفرت نہیں پھیلائیں گے تو یہ الیکشن کیسے, یہ اگلے 4 سال انہوں نے اس واقعے کی بنیاد پہ گزارنے ہیں. اب دیکھیں پاکستان کے پاس ثبوت آ چکا ہے, انہی نے خود ہی یہ FIR ریکارڈ کی ہے, پاکستان کے پاس ثبوت موجود ہے. اگر ہم اس کو پراپرلی انٹرنیشنل کمیونٹی کو نہ بتا سکیں تو یہ ہماری کمزوری ہے. ہمیں اپنے تمام ریسورسز اس چیز پہ لگانے چاہیے, ہمیں تمام ایفرٹس اس چیز پہ کرنی چاہیے کہ انہی کا فالس فلیگ آپریشن جس کو پاکستان فالس فلیگ کہہ رہا تھا, اب پاکستان اپنی الیکٹرانک جو اس کی ایویڈنس جو ہے وہ بھی دے رہا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر فورس کیا جائے اور ان کو کہا جائے
کہ بھارت کو یہ کہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن بند کریں، اور یہ جتنی جلدی کی ہے، آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ ابھی تو واقعہ ہوا ہے، اس کے تھوڑے دیر بعد آپ نے پاکستان سے تمام تعلقات ختم کر دیے ہیں، آپ نے اس کی ایویڈنس نہیں لی، آپ نے اس کی آن لائن جو ہے اس کو ویریفائی کرنے کی کوشش نہیں کی، آپ نے انفارمیشن کلیکٹ نہیں کی، آپ سیدھا سعودی عرب سے آتے ہیں، چیزیں پہلے ہی تیار تھیں، آپ نے آتے ہی شام میں یہ فیصلہ کر دیا جی ہم نے ان کے فوجیوں کو پرسونا نان گریٹا قرار دینا ہے، ہم نے ان کے ساتھ بارڈر بند کر دینے ہیں۔ تو دیکھیں یہ پیٹرن سمجھ ہے، 2016 میں مودی صاحب نے ایک واقعہ کروایا، اس کے اوپر 4 سال گزارے، 2019 میں واقعہ کروایا فالس فلیگ، اس کے اوپر 4 سال گزارے، اور ابھی پھر ایک فالس فلیگ کروا کے اگلے 4 سال بھی اسی کے اوپر گزارنا چاہتے ہیں۔ اس پیٹرن کو بالکل قمر چیمہ صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب ثبوت مانگے جائیں تو پھر ان کے پاس ثبوت نہیں ہوتے، ہمیں یہ ہلکا لیتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ کبھی ہم پرچم میں لپٹے ہوتے ہیں، کبھی ہم غازی ہوتے ہیں، اور ہم ڈرنے والے یا بھاگنے والے نہیں ہیں بھارت کی طرح۔ ماریہ سلطان صاحبہ، پولیس کا کام تو یہ تھا کہ اگر پولیس کو پتا چل گیا تھا کہ وہاں پر اندھا دھند فائرنگ ہو رہی ہے یا ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے تو وہاں پہنچتی، وہاں پر مقابلہ کرتی، لیکن وہ تو ایف آئی آر کرنے پہنچ گئی۔ دیکھیں یہ ناممکن ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک بہت لمبی جنگ لڑی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی قسم کی آپ کو ایک نیشنل سیکورٹی سچویشن کا سامنا ہوتا ہے یا دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو آپ کے کیا خیال سے اس وقت پولیس جو ہے ایف آئی آر کاٹ رہی ہوتی ہے، یا اس وقت تمام جو آپ کے ادارے ہیں وہ اس جگہ پہ، اس جگہ مطلب جہاں وہ واقعہ ہو رہا ہے اس جگہ پہ پہنچتے ہیں؟ اور دوسری بات ہے ان کی ریسپانس یونٹس کدھر تھے؟ 7.5 لاکھ جو ہے انڈین آرمی وہاں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ ہر 100 میٹر کے اوپر انڈینز نے ایک پوسٹ بنائی ہوئی ہے، تو یہ تمام جو لوگ ہیں یہ کیا کرتے رہے ہیں وہاں؟ مطلب کوئی ان کے پاس رسپانس ایکشن نہیں تھا، اور یہ سیاح جو ہے یہ انہوں نے مطلب ان کو چھوڑ دیا ہے، ایک وہ کانفلکٹ ٹورزم کے لیے گئے ہوئے تھے۔ دیکھیں کشمیریوں کے اوپر انہوں نے ہر طرح کی زندگی بند کر دی ہے، وہ ایسی سچویشن ہے کہ جہاں آپ کو باہر نکلنے کے لیے بھی جو ہے ایک مختلف قسم کی سیکورٹی سچویشن سے گزرنا پڑتا ہے، تو وہاں یہ لوگ سیاحت کے لیے گئے ہوئے تھے، اس کے بعد سیاحت کے بعد جہاں ان کے اوپر ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، اس دہشت گردی کے واقعات میں کوئی رسپانس یونٹ نہیں گئی، کچھ نہیں پتا چلا، کوئی ٹرانسمیشن نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے کہ جی فلانی جگہ سے اٹیک ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، کسی نے وہ فائرنگ جو ہے اس طرح نہیں سنی، لیکن ایف آئی آر کاٹ کے لیے۔ دیکھیں آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک جھوٹ پر جھوٹ ثابت ہو رہا ہے بھارتی حکومت کا، اور جو لانگ ٹرم سازش پلان کی گئی وہ بھی سامنے آ رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں حملہ ہوتا ہے، پاکستان پر الزام لگا دیا جاتا ہے، سوشل میڈیا را سے جڑے جو اکاؤنٹس ہیں ان کی جانب سے ٹویٹس ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ ایف آئی آر بھی ہمارے سامنے آ گئی، سنتاس معاہدہ فوراً سے معطل کر دیا جاتا ہے، 9 بیاتا جوڑا اس کو نیوی آفیسر اور اس جوڑے سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ اپنا مذاق خود ہی اڑا رہی ہے مودی حکومت دنیا کے سامنے۔ دیکھیں وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ وہ ہر طرح سے اپنے ان تمام سیکشنز کو جن کو استعمال کرنا چاہتے تھے پروپیگنڈا میں، ان کو استعمال کر لیں۔ نیا مطلب جو ملٹری جو کیا کہتے ہیں کپل ہے اس کے بارے میں جو بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، ظاہر ہے اس کے اندر وہ ملٹری کے اندر یہ فرور پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی اور آپ کی خواتین جو ہیں وہ شاید اس جنگ کا حصہ بن رہے ہیں۔ دوسری طرف ہندو مسلم رائٹ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے ہندو مسلم جو فساد ہے اس کی بنیاد کو دوبارہ ہندوستان کے اندر جگہ دینے کے لیے وہ لے کے آنا چاہتے ہیں۔ لیکن تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ انڈس واٹر ٹریٹی جس کے اندر وہ اپنے اگر ڈیمز بنانا چاہتے ہیں یا کچھ اور بنانا چاہتے ہیں، اس کو استعمال کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے یہ تمام ڈرامہ رچایا، اور ان کا کیا خیال ہے کہ اس ڈرامے کے تحت اگر وہ یہ اس قسم کا بے معنی سا کوئی مقصد دیں گے کہ جی اس کے تحت وہ باہر نکل رہے ہیں یک طرفہ طور پہ، تو نکل سکتے ہیں، لیکن نہیں نکل سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے، اور اگر نکلیں گے تو پاکستان واضح کہہ چکا ہے اور آپ کی این سی اے بھی کہہ چکی ہے کہ آپ کے لیے یہ ایک جنگ کے مترادف ہے، اور ایک جنگ کے مترادف کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر اس کا جو جواب ہے عسکری طور پہ دیں گے۔ اگر یہ کوئی ڈیم بناتے ہیں یا کوئی بھی اس قسم کا فیصلہ کرتے ہیں جس سے پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کی پانی کے اندر رکاوٹ آتی ہے، تو یہ ایک چیز ہے جو شاید اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہی وجہ جس کے بڑے ڈھونگے انداز مطلب بے ہنگم انداز سے جو ہے ان کی جتنے بھی جو جھوٹ ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور یہ جھوٹ ابھی کم نہیں ہے، ابھی تھوڑے سے اور بھی نکلیں گے کیونکہ اتنی سارے جھوٹوں کے درمیان سچ کو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور اگر لاجیکلی دیکھا جائے تو بڑا ہی عجیب سا لگتا ہے کہ 400 کلومیٹر دور ہے یہ علاقہ جو ایل او سی سے، اور پھر اگر دیکھا جائے تو آپ نہ تو گاڑی جا سکتی ہے، یا تو اگر پیدل جائے گا کوئی یا پھر کسی جانور کے ذریعے جو ہے وہ جائے گا، تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دہشت گرد وہاں پر پہنچے کیسے؟ یہ تو خود بھارت کی اپنی سیکیورٹی کے منہ پر تماچا ہے۔
دیکھیں سیکیورٹی کے لیے ان کے تمام انٹیلیجنس پہ تماچا ہے، ان کے تمام ان اپریٹس پہ کہ جو ان کے تحت وہ کشمیر کے اوپر جو ہے اس وقت اپنا قبضہ جو ہے مطلب بنائے ہوئے ہیں اور اس کی بنیاد رکھے ہوئے ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہے کوشچنیبل ہوگی. اور اس سے بھی بڑھ کے بات یہ ہے کہ اس وقت یہ کس قسم کی صورتحال ہے کہ جہاں اتنے بڑے فیصلے کرتے ہیں اور مودی صاحب آتے ساتھ ہی کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی فیصلہ سازی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نے جو ہے یہ ایک ومس کی بیسس کے اوپر کی ہے، اور اس کے بعد اتنی تیزی سے آپ کا حکومتی سسٹم جو ہے فعال ہو جاتا ہے جس میں یہ تمام خبریں تمام چیزیں میڈیا کو بتائی جاتی ہیں. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے، اور اس وقت انڈین میڈیا جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہماری باتوں کے اوپر پاکستانی میڈیا مذاق اڑا رہا ہے. دیکھیں اگر پاکستانی میڈیا مذاق نہیں اڑائے گا، سوال نہیں اٹھائے گا تو کیا کرنا چاہیے؟ مطلب ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جی آپ نے بہت زبردست کام کیے، آپ جو جھوٹ کے مطلب بیانیے کے اوپر کھڑے رہے اور ہم پاکستان جو ہے آپ کے مطلب خاندان غلامہ سے ہیں. تو ان کو دوبارہ سوچنا چاہیے. پاکستان ایک آزاد ملک ہے، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور پاکستان ایک عسکری طاقت ہے، اور پاکستان کی عوام، پاکستان کا میڈیا کسی صورت جو ہے ان سے مروب نہیں ہونے لگے، ان کے جھوٹوں سے تو خاص طور پہ. اور قمر صاحب آپ کی جانب آئیں گے. بھارتی ایف آئی آر نے مودی کا ایک اور جھوٹ بے نقاب کر دیا. ماریہ صاحبہ آپ کی جانب آئیں گے. بہت سے سوالات اٹھتے ہیں اب تک. ایک تو یہ کہ بھارت ایک دم پاکستان پر الزام تو لگاتا ہے لیکن ابھی تک ثبوت سامنے نہیں آئے، نہ ہی جو افراد ہلاک ہوئے ان کی لاشیں سامنے آئی، نہ ہی دہشت گردوں کے حوالے سے کوئی ڈیٹیل سامنے آئی. ثبوت نہیں پیش کرا، بس الزام پر الزام، الزام پر الزام. دیکھیں جھوٹ وہ اس لیے نہیں پیش کر رہے کیونکہ جو واپس جواب پاکستان کی طرف سے گیا ہے اس میں یہ ہے کہ بہت ساری آپ نے ان کی جو بے قاعدگیاں ہیں ان کو جو ہے دنیا کے سامنے آپ لے آئے ہیں. تو ظاہر ہے ان کو ڈر ہے کہ اگر ہم نے اسی طرح کوئی اور اپنا جھوٹ آگے رکھا تو کہیں پاکستان کی طرف سے وہ بھی اسی طرح ان کی جو بے قاعدگیاں ہیں وہ سامنے نہ آ جائیں، اور اگر آ گئیں تو پھر اس کا کیا نقصان ہوگا. ظاہر اس کا نقصان تو ہوگا، ہندوستان کی ساکھ کے اوپر نقصان ہوگا، ہندوستان کی میڈیا کی کریڈیبلٹی کے اوپر ہوگا. لیکن اس سے بھی بڑا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس تمام جھوٹ کے پیچھے ہندوستان جو ہے جتنے بھی ہندوستان کے اندر اس وقت انویسٹمنٹ ہوئی ہے کیا وہ اس وقت انویسٹمنٹ کو داؤ پہ لگا سکتے ہیں؟ کیونکہ بین الاقوامی دنیا یہ تمام لوگ جنہوں نے ہندوستان کے ساتھ معاہدے کیے ہیں کہ ہندوستان ایک سٹیبل ملک ہے، تو وہ ایک سٹیبل ملک تو نہیں، بڑی ہی غیر سٹیبل حکومت ہے جو اپنے کسی بھی معاہدے سے باہر نکلنے کے لیے یا اپنی منمانی کرنے کے لیے کسی بھی سطح پہ جا سکتی ہے اور کسی بھی سطح پہ جھوٹ بول سکتی ہے. اور اگر اس سطح پہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جتنے بھی جو انہوں نے معاہدے کیے ہیں امریکہ کے ساتھ، باقی تمام ممالک کے ساتھ کہ وہ تجارت میں اضافہ کریں گے، وہ تمام بھی جھوٹے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کے آپ ایک اپنے تمام عوام کو ایک بڑی جنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان تو یہ تمام چیزیں بڑی سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں. اگر پاکستان کے اندر یا پاکستان کو یہ لگتا ہے کہ ہندوستان کسی بھی طرح پاکستان کے اندر دراندازی کرے گا یا پاکستان اس قسم کی کوئی بھی حرکت کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑتا ہے جہاں ہندوستان پانی بند کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پاکستان اس کا جواب دے گا، اور جواب ظاہر ہے ایک بڑی جنگ کی صورت میں ہوگا. اچھا ماریہ صاحبہ، یہ جو ڈرامہ ہم نے دیکھا مودی سرکار کا اب تک، اور ایک کے بعد ایک جھوٹ بے نقاب ہوا، اس جھوٹ سے آپ کو کیا لگتا ہے اب تک جگ ہسائی کے علاوہ مودی حکومت نے گین کیا کیا؟ گین تو بہت کچھ کرنا چاہ رہے تھے لیکن تھوڑا سا فرق آ گیا ہے. پہلا فرق تو یہ آ گیا کہ اس وقت بائیڈن حکومت نہیں ہے، کیونکہ اگر ہوتی تو شاید وہ جتنی پریفرنس ہندوستان کو اس وقت ملی تھی اسی طرح UN سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی شاید چیزیں اسی طرح چلی جاتی جیسے کہ انہوں نے بالا کوٹ میں کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ نہیں کر سکے. اس وقت ظاہر ہے ٹرمپ حکومت ہے، ٹرمپ حکومت چاہتی ہے کہ ان کے معاہدوں کے اوپر عملداری ہو. وہ چاہتی ہے کہ ہندوستان جو ہے 26% جو ان نے ٹیرفس لگائے ہیں ان کو امریکہ کے ساتھ نیگوشیٹ کرے، امریکہ کو حصہ دے. اب مودی کے لیے تو بہت مشکل ہے کیونکہ وہ تو ایک بہت بڑا اپنے آپ کو دکھاتے رہے ہیں بین الاقوامی سطح پہ کہ جی وہ اتنے بڑے ہو گئے کہ ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے اثر و رسوخ کی کہانی لکھتے رہے ہیں. تو اب اگر وہ امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آئیں گے یا باقی اپنے معاہدوں کے سامنے ان کی جو ہے وہ تمام خامیاں نظر آئیں گی تو ان کے لیے چیلنج تھا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دوبارہ جو ہے جسٹیفائی کیا. اور یہ ایک بڑی آپ نے اہم بات کی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ لوگوں کو اتار کر پوچھ رہے تھے کہ آپ ہندو ہیں یا مسلم ہیں. ہمیں اس قسم کی سوچ کا کہاں سامنا کرنا پڑا؟ ہمیں اس قسم کی سوچ کا سامنا بلوچستان میں کرنا پڑا ہے جہاں ہندوستان کے ٹرینڈ شدہ لوگ دہشت گردوں نے اسی قسم کی حرکات جو ہیں
पाकिस्तान में करने की कोशिश की। यानी कि आप जिस तरह सोचते हैं, आप जिस तरह ट्रेन होते हैं, आप उसी तरह की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। यानी कि उनके बयानिया में भी जो दहशतगर्दों की एक तरह से जो उन्होंने कंडीशनैलिटी रखाई है, उसके अंदर उन्होंने कहा जी हिंदू मुस्लिम, और वो पूछें कि आप कलमा पढ़ते हैं या नहीं। और यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी का हमें सामना कर रहे हैं, हमने क्या देखा है, उसमें पूछते हैं कि जी आपके पास आप पाकिस्तान के किस हिस्से से और किस हिस्से से नहीं, और अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएं। तो ये या आप शिया हैं या सुन्नी हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये उसी स्कूल बुक से हैं, इन्हीं के ट्रेनिंग ये तमाम बयानिया भी सामने आ रहे हैं, और इनकी ट्रेनिंग के साथ जो लिंकेजेस हैं वो भी सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया मारिया सुल्तान साहिबा आपके कीमती वक्त के लिए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हिंदुस्तानी पुलिस स्टेशन में दायर एफआईआर से मोदी हुकूमत का झूठ बेनकाब हो गया है। जरा बताते हैं, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की एफआईआर ने हमले को मशकूक बनाया। पहलगाम पुलिस स्टेशन जाए वकुआ से 6 किलोमीटर दूरी पर है। एफआईआर के मुताबिक पहलगाम हमला 1:50 से लेकर 2:20 तक जारी रहा। हैरान कुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट में 2:30 पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। 10 मिनट में एफआईआर होना पहले से बने मंसूबे का इशारा देती है। एफआईआर में पहले से ही नामालूम सरहद पार दहशतगर्द भी नामजद कर दिए गए। एफआईआर कहती है मुबैना दहशतगर्दों की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई। भारतीय और मीडिया इस वाकये को टारगेट किलिंग का झूठा राग अलापता रहा। भारतीय मीडिया इसको टारगेट किलिंग का झूठा राग अलापता रहा। एफआईआर में बैरूनी आकाओं की इमा पर जैसे अल्फाज शामिल किए जाते हैं। एफआईआर के सामने आने से मोदी हुकूमत का भोंडा ड्रामा बुरी तरह बेनकाब हो चुका। एफआईआर में झूठ पकड़े जाने के बाद मोदी का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामा मजाक बन चुका।